आतून सीरीज़ किस्त नंबर 106 बाय उर्दू क्लासिक। वो आतून को दूसरे हिस्से में ले आए जहाँ मुजस्मा साजी के औजार रखे थे और संगे मरमर के फर्श वाला खाली हौज भी था। आतून का जहन इसी तरह काम कर रहा था। इसकी बिनाई नॉर्मल थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अपने डेरे नहीं घुमा सकता था। वो छत की तरफ देखने पर मजबूर था। यूराई ने लकड़ी का तख्ता उठाकर हौज के सिराने की जानिब सीधे रुख पर रख दिया। फिर गुलामों को इशारा किया। गुलामों ने आतून की जिंदा लाश को तख्ते पर सीधा लिटा दिया। यूराई ने इशारा किया तो वो दोनों गुलाम सर झुकाने के बाद वहां से चले गए। अब यूराई ने अपनी जुबान को इज़्ने गोयाई दिया। आतून जिस तख्ते पर पड़ा था, यूराई इसके पहलू में आ खड़ा हुआ और आतून की आंखों में आंखें डालकर बोला, आतून, तुम जिस पदमनाक की तलाश में यहाँ आए, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो सिर्फ एक ही हसीना को जानता हूँ जिसका नाम मरगनी है और जो हिंदी आकाश की अप्सरा है और जिसने मुझे मोहब्बत का फ़न सिखाया है। वो एक आसेबी औरत है और मैं आसेबी औरतों का आशिक हूँ। ये सब कुछ मैंने इसी के हुक्म पर किया। मैं तुम्हारे नाम के सिवा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो मरगनी के वजूद का आशिक हूँ। मैं पहले ही से ज़िंदा औरतों और मर्दों के मुजस्मे बनाता था। मेरा शौक़ यही था। अब मरगनी यहाँ आई, इसने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हारा भी ज़िंदा मुजस्मा तैयार करूँ। वो तुमसे क्या काम लेना चाहती है इसका मुझे इल्म नहीं। वो जब आएगी तो तुम्हें अपने बारे में सब मालूम हो जाएगा, क्योंकि जब तुम जिंदा पत्थर के एक मुजस्मे में तब्दील हो चुके होगे तब भी तुम सुन सकोगे, देख सकोगे और महसूस कर सकोगे। अब मुझे अपना काम शुरू करने की इजाज़त दो। आतून के सामने हर शय खुलकर वाज़ेह हो गई थी। वो मरगनी के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा चुका था। खानका वाले सांप की आवाज़ असल में असेबी मरगनी की आवाज़ थी। इसमें खानका के बुजुर्ग पुजारी और सांप के बुत का कोई कसूर नहीं था। आतून को अपने दोस्त पदमनाक का ख्याल आया कि शायद वो किसी तरफ से इसकी मदद को पहुंच जाए, मगर वो कहाँ आ सकता था। फिर इसे रोहनी का ख्याल आया कि जब वो वापस घर न पहुंचा तो वो किस कदर परेशान होगी। यूराई मुजस्मा सास बड़ी फुर्ती से अपने काम में लगा हुआ था। इसने अपना फरगल उतार कर फेंका था। बाहर से वो इंजीर की एक शाख भी तोड़ कर ले आया जो हौज के पास ही चौकी पर पड़ी थी। इसने कोने में से संगे मरमर के बुरादे के 4 तश्त भरकर खाली हौज के फर्श पर फेंके। इसके बाद इसने इसमें कुछ तेल और अद्वियात मिलाई और बाल्टी में से पानी निकालकर हौज में डालना शुरू कर दिया। फिर खुद हौज में उतर गया। इसके टखने संगे मरमर के बुरादा मिले पानी में डूब रहे थे। वो हौज में चल फिरकर संगे मरमर के महलूल को कुचल रहा था। बार बार महलूल को, जो अब लई की तरह हो गया था, हाथ में रखकर मसलता और गौर से देखता। जब वो मुतमईन हो गया तो हौज से बाहर निकल आया। बाहर आते से जल्दी से अपने पाँव टखनों तक और हाथ कोहनी तक धो डाले। इन्हें कपड़े से पूंछ कर साफ किया और फिर आतून की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसने आतून के कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए। फिर इसकी कमर के गिर्द इंजीर की शाख लोहे की तार से कसकर बांधी और तख्ते के पीछे आकर इसे दोनों हाथों से इस तरह उठाया कि इसकी ढलान बन गई। इसने आहिस्ता से झटका दिया और आतून तख्ते पर से फिसक कर गड़ाप से हौज में गिर पड़ा। वो बिल्कुल सीधा गिरा और हौज के महलूल में डूब गया। आतून ने मुंह तो बंद कर लिया, मगर वो आंखें ना बंद कर सका। इसकी पलकें अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली थी। संगे मरमर के महलूल में बुलबुले उठने लगे। यूराई मुजस्मा साज हौज के किनारे लकड़ी के छोटे से स्टूल पर बैठ गया और हौज के बुलबुलों को गौर से देखने लगा। 20 मिनट के बाद बुलबुले उठना बंद हो गए। यूराई ने लकड़ी के बट्ठल में से लोहे की 2 सलाखें निकाली। इनके आगे आंकड़े लगे थे। ये आंकड़े इसने हौज के महलूल में डाल दिए। हौज का महलूल गाढ़े दही की शक्ल इख्तियार कर गया था। इसने आंकड़ों की मदद से आतून की जिंदा लाश को ऊपर खींचकर एक बार फिर लकड़ी के तख्ते पर सीधा डाल दिया। आतून को इसी हालत में छोड़कर यूराई तहखाने से निकलकर ऊपर के कमरे में आ गया। इसने पत्थर की सुराही में से कोई मशरूब गिलास में उंडेल कर पिया और कालीन पर सीधा लेट गया। फिर जैसे वहशत में आकर इसने 3 बार किसी जानवर की तरह चिल्लाकर कहा, मरगनी, 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 और आंखें बंद करके कमरे की खिड़की के बाहर सूरज गुरूब हो रहा था और वीरान बाग में शाम के अव्वलीन साए उतरने लगे थे। मकान की चारदीवारी के बाहर दरख्तों पर 1-2 परिंदे किसी वक्त बोल लेते थे। हर तरफ एक अजीब सी मनहूस और गुनाह आलूद सी खामोशी तारी थी। कोई 2 घंटे तक इसी तरह कालीन पर लेटे रहने के बाद यूराई उठा। इसने फरगल लपेटा और नीचे तहखाने में आ गया। आतून इसी तरह लकड़ी के तख्ते पर सीधा पड़ा था। यूराई ने करीब जाकर इसको गौर से देखा। आतून के सारे जिस्म पर सफ़ेदी की 1 इंच मोटी तह चढ़ी थी जो अब सख्त हो गई थी। यूराई ने इसे हाथ से दबाया। संगे मरमर का महलूल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। आतून के जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आता था। इसकी आंखें, नाक, कान, मुंह उस सफ़ेदे और जमे हुए महलूल में डूब चुकी थी। यूराई ने बट्ठल में से एक हथौड़ी निकाल लाया
اس ہتھوڑی کی ہلکی سی ضرب سے اس نے اتون کے سر کے ایک طرف لگائی تو تڑک کی آواز کے ساتھ سخت محلول اتون کے سر کے ایک طرف سے ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ یورائی نے اتون کے جسم پر آہستہ ہتھوڑی مارنا شروع کر دی۔ جہاں جہاں ہتھوڑی کی ضرب لگتی سنگ مرمر کے جمے ہوئے محلول کی سطح تڑک کر ٹوٹتی اور ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑتی۔ تھوڑی دیر بعد اتون کا سارا جسم اپنی اصلی حالت میں آ گیا، مگر اب وہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اتون کو اب بھی اپنے جسم میں نہ تو خون کی گردش کا احساس ہو رہا تھا، نہ اسے اپنے سانس کی آواز آ رہی تھی اور نہ اسے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی، مگر اس کی سوچنے دیکھنے سننے کی طاقت اسی طرح بحال تھی۔ اتون کے پاؤں یورائی نے ویسے ہی سنگ مرمر میں ڈوبے رہنے دیے۔ اس کے پاؤں کے نیچے جو سنگ مرمر کی تہہ تھی اس کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا تھا اور اتون کو اٹھا کر ایک مجسمے کی طرح دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب اتون سامنے دیکھ سکتا تھا۔ اسے یورائی نظر آیا کہ وہ سامنے کھڑا اس کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خبیث چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اب مجھے اپنی حسینہ، اپنی ملکہ مرگنی کا انتظار ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گی، پھر وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے تیرا جائزہ لے گی۔ تو اس پتھر کے اندر صرف 2 دن زندہ رہے گا، پھر جس طرح دوسری عورتیں اور مرد مجسمہ بننے کے تیسرے روز مر گئے تھے تو بھی مر جائے گا۔ اتون کو پہلی بار علم ہوا کہ یورائی اس کی غیر معمولی اور ماورای طاقت سے باخبر نہیں ہے۔ شاید اسے بھی مرگنی نے اسے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ مرگنی اتون کو صرف اسی صورت میں اپنے قبضے میں کر سکتی تھی اور اس نے خونی مجسمہ ساز یورائی کو اس گھنونے کام کے لیے چنا تھا۔ اس کام کے لیے مرگنی کو اس سے بہتر آدمی کہیں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اتون کی ماورای طاقت اب کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے ارادے سے کسی شے کو پاش پاش نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے اسے ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت تھی اور وہ پتھر کے اندر جکڑ دیا گیا تھا۔ یورائی اس کے سامنے ٹہلنے لگا، پھر اتون کی طرف دیکھ کر بولا، مرگنی خود اگر چاہتی تو تمہیں 1 سیکنڈ میں ہلاک کر سکتی تھی، مگر نہ جانے اس نے یہ کام خود کیوں نہیں کیا۔ یقیناً اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، مگر مجھے خوشی ہے کہ اس کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ اب میں اس کی بیجا عنایات کا بھی حقدار بن گیا ہوں۔ اب جب وہ رات میرے پاس آئے گی تو اس کے حسن کا شعلہ مجھے جلا کر انگارہ بنا دے گا۔ اور خونی مجسمہ ساز یورائی ریچھ کی طرح خرخراتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پہلی بار اس خونی کمرے میں اتون کو وہی منحوس پروں کی مخصوص پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ یہ پھڑپڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ اتون کو اپنے کانوں سے کسی بہت بڑے پرندے کے پر ٹکراتے محسوس ہوئے۔ خونی مجسمہ ساز یورائی اب کمرے میں جاتے ہی فرش پر سیدھا لیٹ گیا۔ اسے اب اپنی حسینہ دل نواز مرگنی کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرگنی دن کی روشنی یا چاند رات میں اس کے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ تاریک اندھیری راتوں میں آیا کرتی تھی۔ ابھی رات ہونے میں کچھ دیر تھی، تاہم یورائی ابھی سے مرگنی کا انتظار کرنے لگا۔ جب باہر وادی میں رات کا اندھیرا چھا گیا اور سنگتروں کے باغوں کی طرف سے پراسرار خوشبو آنے لگی تو یورائی نے اٹھ کر مشروب پیا۔ کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے صرف ایک کھڑکی کھلی رہنے دی جس کا رخ باغ کی طرف تھا۔ یہ اماوس کی رات تھی اور اتنی تاریک کہ آسمان پر ستارے بھی پھیکے پھیکے دکھائی دے رہے تھے۔ یورائی کو یقین تھا کہ آج رات مرگنی ضرور آئے گی۔ ایک تو گھوپ اندھیری رات ہے اور دوسرے اس کے حکم کی بھی تعمیل کر دی گئی ہے۔ آدھی رات کو یورائی نے سنگ مرمر کے گلدان میں تیز خوشبویات سلگا دیں۔ کمرہ ان کی بوجھل مہک سے لبریز ہو گیا۔ اس بوجھل مہک میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ یورائی کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس نے موم بتی روشن نہیں کی تھی کیونکہ مرگنی تاریکی کی مخلوق تھی، اسے روشنی سے نفرت تھی۔ یورائی کو ایک تیز نشہ آلود بخور کی خوشبوؤں میں ایک الگ بو کا احساس ہوا۔ یہ مرگنی کی خاص بو تھی۔ اس کی نگاہیں باغ والی کھڑکی پر لگی تھیں۔ وہاں ایک عورت کا خاکہ ابھرا جس کے لمبے بال اس کی جسم کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ مرگنی کے ایک ہاتھ میں انجیر کے پتوں کی باریک شاخ تھی۔ وہ کھڑکی میں سے گزر کر سیدھی یورائی کے پاس آئی جو دونوں بازو پھیلائے سامنے موجود تھا۔ مرگنی اس کے جسم پر اپنے لمبے بال ڈال کہا، تم نے میرے لیے ایسا کام کیا ہے جو تم ہی کر سکتے تھے۔ میں یمدود کے آگے سرخرو ہوں، اب میں تمہاری ہوں اور تم میرے ہو۔ یورائی پر بے خودی سی چھانے لگی۔ مرگنی سرگوشی میں بولی، تمہارا پہلا جنم ایک ڈاکو کا تھا جو عورتوں کو ہتیا کرتا تھا۔ تمہارا دوسرا جنم ایک درندے کا ہوگا اور میں لومڑی کی شکل میں تمہیں ملوں گی۔ جب گلدان کے بخورات جل کر راکھ ہو گئے تو یورائی مرگنی کے ساتھ لے کر تہہ خانے میں اتون کے بت کے پاس آیا۔ اتون نے پہلی مرتبہ مرگنی کو وحشی عورت کے روپ میں دیکھا جو تہذیب اور اخلاق کی تمام سرحدوں کو رونتی چلی آئی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح تھیں، اس کی سانس کی آواز جلتی آگ سے ملتی جلتی تھی، اس کے بال کاندھے پر کھلے تھے۔ یورائی اس کے ساتھ ہی تھا اور اتون کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مرگنی نے اتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا، اس سے زیادہ تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتے۔ پھر یورائی کی طرف دیکھ کر بولی، جس انسان کو تم پتھر میں بدلتے ہو
وہ کتنی دیر زندہ رہتا ہے؟ یورائی نے اسے بتایا کہ وہ 7 روز تک مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ مرگنی کی آنکھیں آتون کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے یورائی سے کہا، میرے غلیظ عاشق یورائی، میں چاہتی ہوں کہ آتون 7 دن تک اسی مجسمے کی شکل میں رہے۔ یورائی سر جھکا کر بولا، مرگنی تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ مرگنی نے کہا، مگر اس مجسمے کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی۔ میں ایک چلہ کاٹنے یمدوت کے استھان پر کنچن چنگا پربت جا رہی ہوں، 7 روز بعد واپس آؤں گی۔ یورائی نے مرگنی کو یقین دلایا کہ آتون کا مجسمہ اس کے پاس محفوظ اور باحفاظت رہے گا۔ مرگنی انتہائی اشتعال انگیز انداز میں مسکرائی اور یورائی کو گردن سے بوجھ کر تہہ خانے سے باہر لے گئی۔ آتون کو بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پتھر بنا تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ لگا سیدھا دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف اسی جانب دیکھنے پر مجبور تھا۔ مرگنی دن نکلنے سے پہلے یورائی کی خوشبوؤں سے بوجھل کمرے کی کھڑکی میں سے گزر کر نکل گئی۔ وہ خیال کی رفتار کے ساتھ دوسرے لمحے ہمالیہ کے سلسلے کی پہاڑی کنچن چنگا کی ایک گپا میں تھی، جہاں یہ اس کی کامیابی پر اسے مبارکباد دینے کے لیے موجود تھا۔ جب آتون کو گئے 2 روز گزر گئے، وہ واپس نہ آیا تو اچھوت ہندی دوشیزہ کو تشویش ہوئی۔ وہ اسے جاتے وقت بتا گیا تھا کہ وہ اولمپس نامی گاؤں کی طرف جا رہا ہے۔ روہنی کے دل میں آتون کے لیے بے پناہ ایثار اور احترام تھا۔ وہ اسے کسی مصیبت میں پھنسا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ ایک روز آتون کی تلاش میں اولمپس گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ وہ کافی عرصے سے ملک روما میں رہ رہی تھی اور رومن زبان سمجھ بول لیتی تھی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آتون اس گاؤں میں کہاں اور کس جگہ ہوگا۔ اس نے ایک دکان پر جا کر آتون کے بارے میں پوچھا، مگر اسے دکاندار خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ روہنی نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ گاؤں سے باہر ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ روہنی گھوڑے پر اتر پڑی اور گھوڑا پانی پینے لگا اور روہنی ایک درخت کے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آتون اگر اس گاؤں میں آیا ہے تو وہ کہاں ہوگا۔ اس وقت سنگ دل مجسمہ سا یورائی کے ادھر سے گزر ہوا۔ وہ کسی ضروری کام سے گاؤں آیا تھا اور واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس نے ایک سانولی سلونی حسین دوشیزہ کو سائپرس کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا۔ یہ سلونا رنگ روم اور یونان میں نایاب تھا۔ وہ اس رنگ پر فریفتہ ہو گیا۔ فوراً روہنی کے پاس آیا۔ وہ بے حد مکار اور قیافہ شناس تھا۔ روہنی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اجنبی لڑکی ضرور کسی کی تلاش میں ہی آئی ہوگی۔ پاس آ کر بڑی خوش اخلاقی سے بولا، اے آکاش کی دیوی، تم اگر آسمان سے اتری ہو تو مجھے میزبانی کا شرف بخشو۔ ہو سکتا ہے وہ انسان تمہیں مل جائے جس کی تلاش میں ہو۔ پہلے جملے تو روہنی کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آخری جملے پر وہ چونک پڑی۔ نادان لڑکی تھی، فوراً ہی بول اٹھی، کیا تم جانتے ہو میرا بھائی آتون کہاں ہے؟ اب مجسمہ ساز یورائی کے چونکنے کی باری تھی، مگر کائیں آدمی تھا۔ اپنے محسوسات کو چھپانے میں سے مکمل مہارت حاصل تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور بولا، تمہارا بھائی آتون تو میرا دوست ہے، اب اس منہ دھیرے ہی کسی کام سے گیا ہے، کہتا تھا ایک پہر دن گزرنے کے بعد آؤں گا۔ روہنی خوشی سے اچھل پڑی، بھگوان تمہارا بھلا کرے، مجھے میرے بھائی سے ملا دو، میں تو جگہ جگہ اس سے تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ یورائی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور روہنی کا ساملا ہاتھ تھام لیا۔ بولا، محترم دوشیزہ، میرے گھر چلو اور مجھے خدمت کا موقع دو۔ جب تک آتون نہیں آتا تو میرے گھر آرام کرو۔ روہنی ایک پل کے لیے ہچکچائی، لیکن عیار یورائی نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا اور روہنی کو گھوڑے پر بٹھا کر باغ تھامی اور اس کی پوری دلجوئی کرتا اپنی وادی والے مکان کی طرف چل پڑا۔ روہنی کو یورائی کا چہرہ بڑا بھولا بھالا لگا، ویسے بھی وہ اس کی باپ کی عمر کا تھا۔ وہ یورائی سے پوچھنے لگی کہ آتون 2 روز سے گھر واپس نہیں آیا، آخر وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ یورائی کاندھے جھٹک کر بولا، آتون اپنی مرضی کا مالک ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، ایک پہر گزرنے پر آ جائے گا، تم اسے پوچھ لینا۔ اور یورائی مسکرانے لگا۔ مکان کی 4 دیواری پر لگے عورتوں مردوں کے مجسمے دیکھ کر روہنی نے سوال کیا کہ وہ بت ساز ہے۔ یورائی نے سر جھکا دے اور بولا، ویسے تو میں ایک کاشتکار ہوں، میری مقدونیہ میں زرعی زمین ہے جہاں غلام کام کرتے ہیں، لیکن مجھے بت تراشنے کا بے حد شوق ہے۔ یہ کام میں صرف اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تم ذرا آرام کر لو، پھر میں تمہیں اپنے بنائے ہوئے مجسمے دکھاؤں گا۔ روہنی کے اس سوال پر یورائی نے مسکرا کر کہا، تم تو جانتی ہو وہ سیلانی آدمی ہے، کبھی ایک جگہ رات بسر نہیں کرتا۔ ویسے کل رات اس نے اسی کمرے میں گزاری تھی، میں تمہارے اپنے باغ کا پھل لاتا ہوں۔ روہنی نے بہت کہا کہ وہ ناشتہ کر کے آئی ہے، لیکن بھلا یورائی اس کی معذرت کیسے قبول کر سکتا تھا۔ فوراً تشت میں پھل اور پیالے میں دودھ لے کر آ گیا۔ یورائی نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے کہا، کم از کم دودھ ہی پی لو، آتون تو مجھ سے سخت ناراض ہو جائے گا کہ میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کی۔ یہ لو، بڑا خوشبودار اور میٹھا دودھ ہے۔ آتون کا نام سن کر روہنی نے پیالہ تھام لیا اور سارے کا سارا دودھ پی گئی۔ یورائی بھائی، دودھ نے مجھے تازہ دم کر دیا ہے۔ یورائی نے دل میں کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا سب کچھ۔ کچھ اوپر سے بولا، خالص دودھ تھا روہنی،
یہ دودھ میں خاص طور پر شہر کے گوالے سے منگواتا ہوں۔ اچھا تم تھوڑی دیر آرام کرو، میں بھی آتا ہوں۔ یورائی چلا گیا مگر وہ خفیہ جگہ سے روہنی کو تک رہا تھا۔ روہنی اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور باہر باغ میں دیکھنے لگی۔ باغ میں سنہری دھوپ درختوں پر چمک رہی تھی۔ وادی میں دور ایک سفید مکان میں سے دھوئیں کی پتلی سی لکیر اوپر اٹھ رہی تھی۔ روہنی کو اپنی آنکھیں بوجھل محسوس ہوئیں۔ اسے لگا جیسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے سوچا شاید یہ رات جاگنے کا اثر ہے، اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے، تب تک آتون بھی آ جائے گا۔ روہنی قالین پر ایک طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی، پھر اسے اپنے جسم میں ہلکی ہلکی ایٹھن سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے قالین پر اپنا جسم بالکل سیدھا کر لیا۔ ایسا کرنے سے روہنی کو بے حد تسکین ملی۔ اب وہ قالین پر بالکل سیدھی چت لیٹی ہوئی تھی، بازوؤں پہلوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ روہنی کی آنکھوں سے نیند جیسے غائب ہو گئی تھی۔ روہنی تعجب کرنے لگی کہ اچانک اس کی آنکھوں سے نیند کے بادل کیسے چھٹ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ روہنی نے اپنا بازو اوپر اٹھانا چاہا تو اس کے بازو نے اوپر اٹھنے سے انکار کر دیا۔ روہنی کو پسینہ آ گیا۔ اس نے یورائی کو آواز دینے کے لیے منہ کھولنا چاہا مگر نہ تو اپنا منہ کھول سکی اور نہ اس کے حلق سے کسی قسم کی کوئی آواز نکل سکی۔ روہنی کا دل خوف اور دہشت کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا اسے دودھ میں کچھ پلا دیا گیا تھا؟ کاش وہ اس اجنبی کے ہاتھوں کوئی شے لے کر نہ پیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ روہنی اپنے جسم کو حرکت دینے کی جتنی بھی کوشش کرتی، اسی قدر اس کا جسم سن ہوتا جاتا۔ دوسرے لمحے روہنی نے محسوس کیا کہ اپنی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں ہلا سکتی، مگر اس کا ذہن متحرک اور زندہ تھا۔ وہ سوچ سکتی تھی، سن سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی۔ اتنے میں عیاش یورائی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پتھر کا چھوٹا سا پیالہ تھا جس میں بخور سلگ رہے تھے اور آنکھوں میں گھنونی چمک تھی۔ روہنی کے سامنے اس کا اصل روپ ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ اسے بہت کوسنا چاہتی تھی مگر ایک لفظ بھی حلق سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ روہنی کو اپنی آنکھوں کے پیچھے بے بسی کے آنسو کی حرارت کا احساس ہوا، مگر یہ آنسو اس کی آنکھوں میں نہیں آ سکتے تھے۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بہت سست روی کے ساتھ دائیں بائیں حرکت کر سکتی تھیں۔ یورائی نے بخور کا پیالہ روہنی کے پاس قالین پر رکھ دی اور کھڑکی بند کر دی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ روہنی کی رگوں میں خون کی گردش کا احساس موجود تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یورائی کے ہاتھوں کے لمس سے روہنی کے جسم میں ایک قابل نفرین تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ اس پر یورائی کی خباثت، دھوکے بازی اور فریب کا پول کھل چکا تھا۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ آخر یہ خبیث اس سے چاہتا کیا ہے اور اس نے کس لیے اسے زندہ لاش میں تبدیل کر دیا ہے۔ پھر بہت جلد روہنی کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب دو حبشی غلام روہنی کو لے کے تہہ خانے والے کمرے کے حوض کے پاس لے گئے تو روہنی کی نگاہ آتون پر پڑی جو مجسمے کی شکل میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ روہنی دنگ سی رہ گئی۔ تو کیا اس شیطان نے آتون کو بھی مجسمے میں تبدیل کر دیا ہے؟ غلام چلے گئے۔ یورائی مجسمہ ساز نے سارا عمل دہرایا۔ جب حوض میں سنگ مرمر کے برادے کا محلول تیار ہو گیا تو اس نے روہنی کو تختے پر سے دھکیل کر حوض میں بالکل سیدھا گرا دیا۔ دن کے دوسرے پہر روہنی بھی انسانی مجسمے کی شکل میں آتون کے پاس ہی کھڑی تھی۔ یورائی اس سانولی سلونی لڑکی کے سانولے سلونے مجسمے کو بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھتے ہوئے بولا، تم ہندی آسمان کے اپسرا ہو، مرگنی بھی آکاش کی اپسرا ہے، وہ جب تمہیں دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی۔ پھر آتون کی طرف دیکھ کر بولا، آتون یہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں، میں تمہاری بہن کو بھی تمہارے پاس لے آیا ہوں تاکہ تم اداس نہ ہو، اور کہکا لگاتا ہوا تہہ خانے سے چلا گیا۔ تہہ خانے میں ایک اذیت ناک خاموشی چھا گئی۔ آتون صرف آنکھوں کے کناروں ہی سے روہنی کے انسانی مجسمے کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ دل میں افسوس کر رہا تھا کہ روہنی نے اس کی طرف آنے کی غلطی کیوں کی۔ روہنی بھی بائیں آنکھ کے گوشے سے آتون کو ایک پہلو کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے تھے مگر ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر پتھر کے بت بنے ساکت کھڑے تھے۔ پدم ناگ اس وقت ایک بادبانی جہاز میں انسانی شکل میں سفر کر رہا تھا کہ جہاز کو سمندری طوفان نے آ لیا اور جہاز تنکی کی طرح ڈولنے لگا۔ پدم ناگ نے سانپ کا روپ بدلا اور ہیجان امیز موجوں میں چھلانگ لگا دی۔ ایک دن اور ایک رات سمندر میں تیرتے رہنے کے بعد پدم ناگ ملک روم کے مضافاتی ساحل پر نکل آیا۔ کنارے پر آتے وہ انسانی شکل میں آ گیا اور سنہری دھوپ میں دور تک نظر آتی ایک سفید گنبد والی عمارت کی طرف چل پڑا۔ اس عمارت کے پیچھے دور پہاڑیوں پر اور پہاڑیوں کے درمیان وادی میں ایک بہت بڑے شہر کے مکانات پھیلے ہوئے تھے۔ پدم ناگ سمجھ گیا کہ وہ کسی بڑے شہر میں پہنچ گیا ہے۔ چھوٹی عمارت کسی خانقاہ سے ملتی جلتی تھی۔ پدم ناگ خانقاہ کے پاس آیا تو ایک بزرگ صورت رومی پجاری کو خانقاہ سے باہر نکلتے دیکھا۔ یہ وہی خانقاہ تھی جہاں مصری روایت کے حامل گروہ کے لوگ سانپ اور بلی کے بت کی پوجا کرتے تھے، اور یہی وہ سانپ کا بت تھا جس کے جسم میں داخل ہو کر مرگنی نے آتون کو دھوکے سے یورائی مجسمہ ساز کے پاس پہنچا دیا تھا۔ بزرگ رومی پجاری نے پدم ناگ کو خوش آمدید کہا۔ یہ سمجھا کہ یہ نوجوان بھی اسی کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب پدم ناگ نے بزرگ رومی پجاری سے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے تو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان شہر میں نووارد ہے۔ رومی پجاری نے شفیق لہجے میں کہا، بیٹا تم اس وقت عظیم الشان رومی سلطنت کے دارالحکومت روما کے مضافات میں کھڑے ہو۔
اور یہ خانقاہ کس کی ہے؟ پدم ناگ نے سوال کیا۔ رومی پجاری بولا، ہم لوگ روم والوں کے دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجتے ہیں، یہ ہماری خانقاہ ہے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ پدم ناگ نے بتایا، میرا نام پدم ہے اور میرا تعلق ملک ہندوستان سے ہے۔ بزرگ پجاری بولا، وہ تو تمہاری شکل و صورت اور رنگ ہی سے ظاہر ہو رہا ہے، تم تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، اگر پسند کرو تو خانقاہ کی کوٹھلی میں کچھ دیر آرام کر سکتے ہو، کیا تم دودھ روٹی کھانا پسند کرو گے؟ پدم ناگ روم کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بزرگ پجاری کی میزبانی قبول کر لی۔ اس نے کہا، محترم، کیا میں آپ کی دیوی دیوتا کے درشن کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں بیٹا، اندر آ جاؤ۔ بزرگ پجاری پدم ناگ کو خانقاہ کے اس چھوٹے سے کمرے میں لے آیا اور جہاں ستان پر بلی اور سیاہ ناگ کے بت ساتھ ساتھ رکھے تھے اور ان کے سامنے تازہ پھول پڑے تھے۔ پدم ناگ نے سانپ کے بت کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ سانپ کے بت میں ایک ہلکی سی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی ہے۔ پدم ناگ زمین اور سمندر میں رہنے والے تمام سانپوں کا عظیم دیوتا تھا اور ہر سانپ خواہ وہ پتھری کا کیوں نہ ہو، اس کی تعظیم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ پدم ناگ کے لیے سانپ اور بلی کے ان بتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بزرگ پجاری کو ساتھ لیے ایک خالی کوٹری میں آ گیا جہاں لکڑی کے تخت پر قالین کا ٹکڑا بچھا تھا۔ پدم ناگ بیٹھ گیا۔ بزرگ پجاری نے اس کے لیے لکڑی کے پیالے میں دودھ لے کر آیا جس میں روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے۔ پدم ناگ کو بھوک نہیں لگی تھی، لیکن وہ اپنے شریف النفس میزبان کا دل رکھنے کے لیے دودھ میں بھگوئی ہوئی روٹی کھانے لگا۔ بزرگ نے پدم ناگ سے پوچھا کہ وہ ہندوستان سے کب چلا تھا؟ پدم ناگ نے یوں ہی ایک فرضی داستان سفر اسے سنا دی، پھر سوال کیا، محترم پجاری، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی لوگ سانپوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سانپ کا بت پورنماشی کی رات کو زندہ ہو کر ان کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ کیا آپ کا یہ بت بھی کوئی ایسا کرشمہ دکھاتا ہے؟ بزرگ پجاری نے بڑے احترام سے کہا، بیٹا، ہمارے سانپ دیوتا کا ایک چلہ ہے، اگر کوئی یہ چلہ کاٹے تو ہمارا دیوتا اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مصر کا ایک نوجوان یہاں آیا تھا، اس سے اپنی کسی گمشدہ دوست کی تلاش تھی، میں نے اسے چلے کے شلوک بتائے، اس نے چلہ کو اس کا کہنا تھا کہ سانپ دیوتا نے اس کو اس کے دوست کا پتہ بتا دیا تھا۔ پدم ناگ کا ماتھا ٹھنکا، اسے خیال آیا کہ کہیں وہ مصری نوجوان آتون تو نہیں تھا۔ اس نے بزرگ پجاری سے اس نوجوان کا حلیہ دریافت کیا تو وہ ہو بہو آتون کا حلیہ تھا۔ بزرگ پجاری نے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو بیٹا؟ ہاں بابا، وہ میرا دوست بھی ہے، میں بھی اسی کی تلاش میں ہوں۔ بزرگ پجاری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تو میں تمہیں وہ شلوک بتا دیتا ہوں، تم بھی ہمارے مقدس سانپ دیوتا کا چلہ کاٹو، ہمارا دیوتا تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا اور تمہارے دوست کا علم ہو جائے گا۔ پدم ناگ کو کسی سانپ سے بات کرنے کے لیے چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ سانپ پتھر تھا، پتھر کا بت تھا، اور پدم ناگ اس بزرگ پجاری پر یوں ہی اپنی غیر معمولی ماورئی طاقت کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پجاری کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پجاری سے بتایا کہ 3 دن کے بعد ایسی رات آئے گی جب وہ چلہ کاٹ کر مقدس دیوتا سے ہم کلام ہو سکے گا۔ پدم ناگ کو آتون کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی اشد ضرورت تھی، چنانچہ سوچا کہ اسی خانقاہ میں رہ کر مقدس سانپ سے بات کرنے والی رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ معزز سامعین حضرات، آتون کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔